अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू किरण कहानी में खुश आमदीद। तो चलें आज का नया नावल शुरू करते हैं। बाबा प्लीज़ आप मुझे इजाज़त दे दें ताकि मैं अपनी दोस्तों के पास चली जाऊं। इस हवेली में तो मेरा दम घुटता है। मुकद्दस बेबसी से अपने बाप से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो बिल्कुल भी इस हवेली में न रहना चाहती थी, लेकिन उसके बाप ने तो पहले ही सख्ती से कह दिया था कि अगर वो ट्रिप पर जाएगी तो उसे अपनी हवेली में ही रहना पड़ेगा। उसकी सारी दोस्तें वडेरे के घर रह रही थीं। एक वही बेचारी थी जो हवेली में रह रही थी। जुनैरा बेटा, तुम बिला वजह ही परेशान हो रही हो। वो तुम्हारा अपना घर है जिसमें तुमने अपना बचपन गुजारा है, तो फिर वहां पर कैसे तुम्हारा दम घुट सकता है। काशिफ खान बेटी को समझाने लगे। उन्हें बिल्कुल भी ये मंजूर ना था कि अपना घर होने के बावजूद वो वडेरे के घर पर रहे। बाबा प्लीज आप मेरी बात समझे ना, मुझे यहाँ पर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ का माहौल भी मुझे पसंद नहीं आता। वो रोहासी होकर बोली। वाकई में उसे यहाँ घुटन होती थी। जुनैरा, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। अगर तुमने छुट्टियां गांव में गुजारनी है तो फिर तुम्हें हवेली में ही रहना पड़ेगा। अगर तुम कहती हो तो मैं अभी ड्राइवर को भेजकर तुम्हें वापस बुला लेता हूँ। इस बार काशिफ खान भी जरा गुस्से में आ गए। उन्हें अपनी बेटी के मुंह से ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो अपनी ही हवेली के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह रही थी जिन्हें सुनकर काशिफ खान को अपने 10 साल पुराने फैसले पर पछतावा होने लगा। बाप की बात सुनकर वो बेचारी भी खामोश हो गई और मोबाइल बंद कर दिया। हवेली में उसे सबसे बड़ा कमरा दिया गया था। उसकी दादी उससे बड़ा प्यार करती थी और उसे इतने साल बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो उसे पूरे 10 साल बाद देख रही थी। यहाँ से जाने के बाद सिर्फ काशिफ खान ही गांव का चक्कर लगाया करते थे। जुनैरा तो पहली मर्तबा आई थी, इसीलिए ही उसकी दादी उस पर अपनी जान निछावर कर रही थी। उन्होंने उसके लिए हवेली का सबसे बड़ा और आलीशान कमरा सेट करवाया जिसमें वो अब बैठकर आंसू बहा रही थी। उसका दिल बिल्कुल भी इस हवेली में न लगता था। वो अपनी दोस्तों के पास वडेरे के घर में रहना चाहती थी ताकि उनके साथ हल्ला गुल्ला कर सके। बाप से पहले उसने अपनी दादी से भी बात की थी कि मैं दोस्तों के साथ रहना चाहती हूँ, मगर उन्होंने भी सख्ती से मना कर दिया। इसीलिए ही वो बेचारी बाप से बात करने के लिए आई थी, लेकिन उनसे बात करने का भी कोई फायदा न हुआ। वो काउच पर बैठी नम आंखों से अपनी दोस्तों की सेल्फीज देख रही थी जो वडेरे के घर पर बड़ी आज़ादी से रह रही थी, लेकिन उसे तो यहाँ पर कोई भी आज़ादी हासिल न थी। वो दिन में 2-3 घंटे ही अपनी दोस्तों के पास जाती और फिर वापस आ जाती। आज उसे यहाँ पर तीसरा दिन था और उसका इतना बुरा हाल था। उसका दिल चाहता कि वो वाकई में घर चली जाए, मगर वो अपनी दोस्तों को यूं छोड़कर जाना ना चाहती थी, इसीलिए ही खुद पर जब्त किए हुई थी। अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और मीर तबरेज खान आता दिखाई दिया। उसे यूं अचानक अंदर आता देख वो बेचारी बेड की तरफ भागी, क्योंकि वहीं पर ही उसका दुपट्टा रखा था। उसने जल्दी से दुपट्टे को कंधे पर फैलाया और कड़े तेवर लिए उसकी तरफ देखने लगी। पेंडू के पेंडू ही हैं सारे, ये भी मैनर्स नहीं कि ऐसे किसी के कमरे में नहीं आते। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी, मगर उसकी बड़बड़ाहट इतनी तेज थी कि तबरेज खान ने भी सुन ली और अब वो गुस्से से आग बगोला हो रहा था। मिस मेकअप, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आज से पहले ये कमरा मेरी बहन का था, इसीलिए ही मैं भूल गया कि अब आप यहाँ पर रह रही हैं या मेरी बहन। वो तंजिया लहजे में मुस्कुराता हुआ बोला तो उसे आग लग गई। वह हर रोज ही उसे मिस मेकअप का ताना देता था। वो ज्यादा मेकअप न करती थी, मगर फिर भी वो उसे चिढ़ाने के लिए ही ये सब कहता था। क्या मतलब है आपका? मैं ज्यादा मेकअप करती हूँ? आंखें नहीं हैं आपकी? देख नहीं सकते आप कि मैंने मेकअप नहीं किया हुआ? मेरी स्किन ही ऐसी है। वो किसी बिखरी हुई शेरनी की तरह गुस्से में धाड़ी। पहले तो वो उसकी बात का कोई जवाब न देती थी, मगर आज तीसरा दिन था और वो अपना कंट्रोल खो बैठी। वाह भाई, गलत फहमियाँ। तुम क्या समझती हो मुझे नजर नहीं आता कि तुमने कितना मेकअप थोप रखा है अपनी बदसूरत चेहरे पर? वो उंगली से उसके चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोला तो जुनैरा को मजीद आग लग गई। उस जाहिल से तो बात करना ही फजूल है, वरना बिला वजह ही गले पड़ जाएगा। वो फिर से खुद कलामी कर रही थी, लेकिन वो अब भी इतने जोर से बोल रही थी कि वो सब कुछ वाज़ेह तौर पर सुन सकता था। मेरे ख्याल में यहाँ पर सबसे बड़ी जाहिल तुम हो, जो दूसरों को जाहिल समझता है। वो क्वालिटीज उसके अपने अंदर ही होती हैं। वो एक मर्तबा फिर से तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे जला गया। तबरेज प्लीज निकल जाए मेरे कमरे से और जान छोड़े मेरी। वो उसके सामने हाथ बांध कर खड़ी हो गई। वाकई में वो अब थक चुकी थी। एक तो उसकी बात नहीं मानी जा रही थी,
اور دوسرا اب تبریز اس کا سر کھا رہا تھا۔ اور ویسے کیا پڑھ رکھا ہے تم نے؟ وہ اب دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اگر میں نے آپ کو بتا بھی دیا تو کون سا آپ کو سمجھ آ جائے گی؟ آپ تو ٹھہرے چٹے ان پڑھ۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اسے جلا رہا ہے، اس لیے وہ اسی کی ٹون میں بات کرنے لگی تو وہ تل ملا کر رہ گیا۔ لڑکی زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے تنبیہ کرنے لگا، مگر اس نے اپنا آدھا جملہ ہی ادا کیا تھا۔ ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ مار ڈالیں گے مجھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو ایک دم وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ 1 منٹ کے لیے ان دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور پھر اگلے ہی لمحے وہ آنکھیں چرا گیا۔ اس کی خوبصورت اور دل فریب آنکھوں میں دیکھنے کی وجہ سے اس کو کچھ ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی تبریز نے نظریں پھیری تو وہ بھی ایک دم سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ تو صرف غصے بھری نگاہوں سے ہی اسے دیکھ رہی تھی، مگر ایک وہی تھا جو کچھ اور ہی محسوس کرنے لگا تھا۔ اب آپ میرے کمرے سے جا رہے ہیں یا میں دادی جان سے آپ کی شکایت لگاؤں؟ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ وہ ابھی تک اس کے کمرے میں ہی کھڑا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، تم بھی یہ بات اچھے سے جان لو کہ میں کوئی عام شخص نہیں بلکہ اس حویلی کا ولی عہد ہوں، اور کوئی بھی مجھ پر اپنا حکم نہیں چلا سکتا تمہارے سمیت۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بات کرنے لگا۔ بات کے آخر میں اس نے اسے بھی سب کے ساتھ شامل کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی وہ وہاں سے نکل آیا۔ پینڈو کا پینڈو ہی ہے، 2 جماعتیں پڑھی نہیں ہیں اور حویلی کا ولی عہد بنا پھرتا ہے۔ وہ پھر سے غصے میں بڑبڑا رہی تھی۔ یہ اس کے بچپن کی عادت تھی، وہ جب بھی غصے میں ہوتی تو اسی طرح بڑبڑانے لگتی۔ وہ جب بھی اس کے کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا اس کی بڑبڑاہٹ بڑے آرام سے سن لی، مگر اس کے چہرے پر ایک دل خراش مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری جان، سمجھتی رہو جو سمجھنا ہے، لیکن جس دن تمہیں حقیقت معلوم ہو گئی تو تم ہی مجھے حاصل کرنے کے لیے ترسو گی۔ وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ کہتا ہوا تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں پھیلان کر نیچے آ گیا۔ وہ کسی کام سے ہی اپنے کمرے سے نکلا تھا، لیکن زنیرہ کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر اسی طرف چلا گیا تھا اور جاتے ساتھ ہی جھوٹ بول دیا کہ وہ اپنی بہن کا کمرہ سمجھ کر آیا ہے۔ وہ کمرہ شروع سے ہی خالی رہتا تھا اور ہمیشہ ہی گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا۔ تبریز بیٹا، کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ ابھی دروازے سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ دادی جان کی آواز پر رک گیا۔ دادی جان، میں تو ڈیرے تک جا رہا تھا، آپ بتائیں کیا کوئی کام ہے؟ وہ ان کی طرف جاتا ہوا بولا، جو ڈرائنگ روم میں پڑے صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ بیٹا، مجھے تو کوئی کام نہیں ہے، بس زنیرہ کو ہی اس کے دوستوں کے پاس چھوڑنا تھا۔ اگر تم فارغ ہو تو میں اسے بلا لیتی ہوں۔ وہ چائے پیتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی۔ دادی کی بات سن کر تو اس کی باچھیں کھل گئیں۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اپنی منگیتر کے ساتھ وقت گزارے اور اسے اپنا بنا لے۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اسے تب تک اپنی منگنی کے بارے میں نہیں بتائے گا جب تک وہ اسے محبت کا اظہار نہ کر دے۔ ان دونوں کی منگنی بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی۔ اس منگنی کا علم تبریز کو آج سے 4-5 سال پہلے ہی ہوا تھا۔ تبھی سے ہی وہ اپنی منگیتر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کے پاس اس کے بچپن کی تصویریں بھی تھیں، مگر ان سب سے اس کا گزارا نہ چلتا تھا۔ اسی لیے ہی اکثر اپنے ماں باپ سے ضد کرتا رہتا کہ اسے چچا کے گھر کا پتہ بتا دیں تاکہ وہ شہر جا کر ان لوگوں سے مل لے، لیکن آج تک انہوں نے اسے کچھ نہ بتایا تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک گہرا راز تھا۔ دادی جان، میں تو فارغ ہوں، آپ زنیرہ کو بلا لیں، میں اسے چھوڑتا ہوا ڈیرے پر چلا جاؤں گا، وہ بڑے آرام سے دادی جان سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی رخسانہ بیگم نے ملازمہ کو بلایا اور اسے کہہ دیا کہ جا کر زنیرہ کو بلا لائے۔ زنیرہ نے 1-2 گھنٹے پہلے ہی ان سے کہا تھا کہ اسے اپنی دوستوں کے پاس جانا ہے۔ چھوٹی بیوی، آپ کو مالکین بلا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو اپنی دوستوں کے پاس جانا ہے تو آپ فوراً ہی نیچے آ جائیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی، لیکن ملازمہ کی بات سن کر فوراً سے بیڈ سے اچھل پڑی۔ وہ اپنی دوستوں کے پاس جانا تو چاہتی تھی، مگر 1-2 گھنٹے پہلے کی بحث کی وجہ سے ہی کچھ پریشان ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ پہلے سے تیار تھی، اسی لیے ملازمہ کے ساتھ ہی آ گئی۔ زنیرہ جیسے ہی نیچے آئی، تبریز کو دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا، مگر پھر اسے اگنور کر کے دادی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک وہی تھی جو پوری حویلی میں اسے اپنی اپنی لگتی تھی۔ دادی جان، میں جا رہی ہوں اور شام کو ہی واپس آؤں گی، وہ ان کے گلے سے لگ کر بولی۔ وہ وہاں سے جانے ہی والی تھی کہ پیچھے سے رخسانہ بیگم نے اسے آواز دی، بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ ڈرائیور تو گھر پر نہیں ہے، تم تبریز کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ بڑے آرام سے اتنی بڑی بات کہہ گئی۔ ان کی بات سن کر تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔
اس کا گول مٹول چہرہ اب غصے سے لال ہو رہا تھا اور اس کی ناک تو باقاعدہ طور پر غصے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ روز کی طرح وہ آج بھی ڈرائیور کے ساتھ ہی جائے گی۔ دادی کی بات سن کر تو اس کا دل کیا کہ وہ تبریز کا منہ ہی توڑ دے۔ اسے لگا تھا کہ تبریز نے ہی دادی سے یہ سب کہا ہے تاکہ وہ اسے تنگ کر سکے۔ نہیں دادی جان، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ اگر ڈرائیور نہیں ہے تو پھر مجھے اپنی دوستوں کے پاس ہی نہیں جانا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی واپس آئی اور دادی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیوں میری جان، تم نے تبریز کے ساتھ کیوں نہیں جانا؟ یہ چھوڑ دے گا نا تمہیں؟ وہ اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے بولی۔ دادی جان، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا تو بس نہیں جانا۔ اگر ڈرائیور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں کل چلی جاؤں گی، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ پھر سے موبائل نکال کر اپنی دوستوں کو میسج کر کے منع کرنے لگی کہ میں نہیں آ رہی۔ وہ جو ابھی تک چپ چاپ بیٹھا تھا اب غصے سے پاگل ہو گیا۔ دادی جان، مجھے بھی اسے چھوڑنے کی کوئی خوشی نہیں چڑھی ہوئی، اور ویسے بھی مجھے بہت سے کام ہیں، میں تو بس آپ کے کہنے کی وجہ سے ہی رک گیا تھا۔ وہ چہرے پر غصہ سجائے بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ پہلے خوش ہو رہا تھا کہ اسے زنیرہ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ بے شک زنیرہ اس کے ساتھ نہ جانا چاہتی تھی، مگر اس کے منہ سے یہ سب سن کر تو اس کا غصہ بھی مزید جڑ پکڑ گیا۔ ہاں تو میں کون سا آپ کے ساتھ جانے کے لیے مری جا رہی ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے بولی۔ وہ گاؤں کی کوئی بھولی بھالی لڑکی نہیں بلکہ ایک شہری لڑکی تھی جسے بات کرنے کا ڈھنگ بڑے اچھے طریقے سے تھا، اور اسے یہ پتا تھا کہ کسے کس وقت کیا کہنا ہے۔ ان دونوں کی بحث اب چل نکلی اور رخسانہ بیگم بیچاری سر تھام کر بیٹھ گئی۔ بس کر دو تم دونوں میں سے جو بھی مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہوگا وہ میری بات مان لے گا۔ وہ اب ان دونوں کو ایموشنلی طور پر بلیک میل کرنے لگی تھی۔ دادی جان، آپ کو تو پتا ہے کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں، یہ تو بس 2-3 روز پہلے ہی آئی ہے، یہ پیار کا مطلب کیا جانے؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، مگر اس کا رخ تو زنیرہ کی طرف ہی تھا۔ اس کی بات سن کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ دادی جان، آپ انہیں چھوڑیں، مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ اور ویسے بھی اتنے سال آپ کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی یہ بالکل نہیں بدلے، آج بھی بچپن کی طرح کھڑوس ہی ہیں۔ وہ بھی اسی کے لہجے میں بولی۔ اسے جواب دینا وراثت میں ہی ملا تھا۔ وہ دونوں بڑھ چڑھ کر دادی کے فرما بردار بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر تو رخسانہ بیگم کو ان کا بچپن یاد آ گیا۔ وہ بچپن میں بھی ہر وقت اسی طرح لڑتے جھگڑتے تھے۔ زنیرہ کہتی کہ دادی مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، تو تبریز کہتا وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ ان دونوں کے بچپن کی باتیں سوچ کر تو رخسانہ بیگم کی آنکھیں ہی نم ہو گئیں۔ وہ نہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا اپنی فیملی کو لے کر شہر جائے، مگر بیٹے اور بہو کے سامنے وہ بھی مجبور ہو گئیں۔ ان کا بیٹا پڑھا لکھا تھا اور اس نے شہر میں ہی اپنی پسند سے شادی کر لی تھی۔ شروع کے کچھ سال تو ان کی بہو نے حویلی میں گزار لیے، مگر جب زنیرہ پیدا ہوئی تو وہ ضد کرنے لگی کہ انہیں یہاں نہیں رہنا۔ کچھ سال تو کاشف خان بھی اپنی بیگم کو سمجھاتے رہے، لیکن جب زنیرہ 8 سال کی ہوئی تو ان کی بیگم اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئی، اور ویسے بھی کاشف خان کو بھی اب لگنے لگا تھا کہ یہاں پر رہنے کی وجہ سے ان کی بیٹی کے مستقبل پر اثر ہوگا، اسی لیے ہی وہ بیوی کی بات مان کر شہر آ گئے۔ اس وقت گاؤں میں ایک ٹوٹا پھوٹا اسکول ہی تھا جہاں پر گاؤں کے بچے اور بچیاں ایک ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے، لیکن اب تو گاؤں میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی تھی اور ایک چھوٹا سا کالج بھی بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو چلی جاؤ تبریز کے ساتھ، وہ پوتی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے امید بھری نگاہوں سے بولی۔ وہ ان دونوں کے درمیان تعلقات ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ انہیں بالکل بھی یہ منظور نہ تھا کہ ان دونوں کا بچپن کا رشتہ ختم ہو۔ وہ اپنی بہو کی نیت سے اچھے طریقے سے واقف تھی، اسی لیے ہی وہ چاہتی تھی کہ تبریز اپنی منگیتر زنیرہ کی طرف مائل ہو جائے تاکہ اس کی ماں اپنی من مانی نہ کر سکے۔ دراصل تبریز کی ماں اس کا رشتہ اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ہی آج تک اسے چچا کے گھر کا پتہ نہ بتایا تھا۔ رخسانہ بیگم بہو کے ارادوں کو خاک میں ملانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے گھر کی بچی ہی ان کے گھر میں آئے۔ ٹھیک ہے دادی جان، اگر آپ کہتی ہیں تو میں چلی جاتی ہوں، وہ موبائل پرس میں رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادی جان، میں بھی آپ کی وجہ سے ہی لے کر جا رہا ہوں، ورنہ تو مجھے بہت کام تھا۔ وہ بھی میز پر پڑی اپنی بیگوں کی چابی اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وہ اب تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی حویلی سے باہر آ رہی تھی، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے فرما برداری سے چل رہا تھا کہ جیسے اس کا ملازم ہو۔ زنیرہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی اور تبریز بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا، مگر ابھی تک اس نے گاڑی سٹارٹ نہ کی تھی۔
یہ موبائل بیگ میں رکھو، گاؤں میں ہماری ایک عزت ہے اور تمہاری وجہ سے میں اپنی عزت کو برباد نہیں کر سکتا۔ وہ مرر میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ مرر سے پیچھے بیٹھی زنیرہ کو مسلسل موبائل استعمال کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرے اس طرح موبائل استعمال کرنے سے کسی کو کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ دماغ پر زور دیتے ہوئے بولی، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی بات بالکل واضح تھی، لیکن یہ بات زنیرہ کی بالکل بھی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک نئی بات تھی۔ ہاں تو گاؤں کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے لڑکیوں کے اس طرح موبائل استعمال کرنے کو، اسی لیے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ موبائل چلانا بند کرو اور چہرہ بھی ڈھکو چادر سے، ورنہ میں تمہیں نہیں لے جاؤں گا۔ وہ اب ایک رعب کے ساتھ بولا۔ وہ میر تبریز خان تھا اور خان حویلی کا ولی عہد۔ اب وہ اپنی اصل ٹون میں بول رہا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ زنیرہ سے کچھ نرمی برت رہا تھا۔ وہ اس کی توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے منہ سے بات نکلنے کی دیر تھی کہ وہ اسی وقت ہی گاڑی سے اترنے لگی۔ ارے بیٹھو بیٹھو، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ مکمل طور پر پیچھے مڑ کر کہنے لگا۔ تبریز خان تو بس اس پر صرف اپنا رعب ڈالنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو اس کی بات کو سیریس لے کر گاڑی سے ہی اترنے لگی۔ ابھی آپ نے خود تو کہا ہے کہ آپ مجھے نہیں لے جانا چاہتے، تو میں نے سوچا کہ آپ کی مشکل آسان کر دیتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اگر تمہیں میری یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو میری دوسری بات بھی سمجھ لو۔ وہ منت طلب لہجے میں بولا۔ ایک مرتبہ پھر سے وہ اس سے محبت کرنے والا تبریز بن گیا۔ اسے یہاں پر آئے ہوئے ابھی تیسرا ہی دن تھا، مگر میر تبریز تو اس کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک تو وہ بہت ہی حسین و جمیل لڑکی تھی، اور دوسرا اس کے بچپن کی منگیتر بھی، اسی لیے ہی وہ بنا سوچے سمجھے اس کی طرف کھنچا چلا جا رہا تھا۔ لیکن کبھی کبھی اس کی باتیں اسے غصہ دلا دیتی۔ اگر آپ نے مجھے لے چلنا ہے تو اسی طرح ہی لے چلیں، میں کوئی نقاب نہیں کرنے والی، اور نہ ہی میں موبائل بیگ میں رکھوں گی۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے بازو کو سینے پر باندھ گئی۔ اس کی بات پر وہ بیچارہ دانت پیستا رہ گیا۔ اچانک سے زنیرہ کو گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو اس کی باچھیں کھل گئیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس پر حاوی ہو گئی ہے۔ وہ صرف اور صرف ٹھیک وقت آنے کا انتظار کر رہا تھا، اسی لیے ہی اسے یہ چھوٹ دے دی تھی۔ گاڑی اب حویلی سے نکل کر کچے رستے پر دوڑتی جا رہی تھی۔ زنیرہ کو گاؤں بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے اب وہ گاڑی کا شیشہ کھول کر منہ باہر نکالے ہرے بھرے کھیتوں کو دیکھنے لگی۔ وہ سبز لہلہاتے کھیتوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، اور اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ دیکھ کر تبریز خان بھی خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ وہ گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ مرر سے پیچھے بیٹھی اس حسینہ کو بھی تاڑ رہا تھا جسے کوئی ہوش نہ تھا۔ زنیرہ کا دوپٹہ اس کے گلے سے ہوتا ہوا نیچے کی طرف جا رہا تھا، اور اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ چشمہ جو پہلے اس کی آنکھوں پر تھا اب اس کے سر کے بالکل اوپر کھڑے بالوں کو کور کیے ہوئے تھا۔ اگر چشمہ نہ ہوتا تو شاید اس کی آوارہ لٹیں اس کے چہرے کا بوسہ لے رہی ہوتی۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی تھی۔ 10-15 منٹ کے اندر ہی وہ وڈیرے کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ زنیرہ فوراً سے گاڑی سے اتر گئی اور تیز تیز قدموں کے ساتھ اندر کی طرف جانے لگی۔ وڈیرے کے گھر کے باہر ایک بڑا سا ڈیرا تھا، جہاں اس وقت بہت سے لوگ بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ تبریز بھی گاڑی سے اتر آیا اور اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ اب ڈیرے سے ہوتی ہوئی گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا کہ اچانک سے وڈیرے کا ملازم آیا اور اسے اندر کی طرف بلانے لگا۔ یہ بھی وڈیرے کا ہی حکم تھا۔ وہ اسی وقت ہی ملازم کے ساتھ ڈیرے کی طرف چل دیا۔ ابھی تک وہ گیٹ کے اندر داخل نہ ہوئی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ بھی رک گئی، مگر وہ اسے نہ دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ درخت کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ تبریز، تم تو نظر ہی نہیں آتے، کہاں ہوتے ہو آج کل؟ اسلم خان جو گاؤں کے وڈیرے کے طور پر مشہور تھے اٹھ کے تبریز کے گلے سے لگے۔ وہ ان کے عزیز دوست کا چشم و چراغ تھا۔ بس چچا جان، مصروفیت ہی ایسی ہے، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ کیسے کہہ رہا ہے مصروف ہوتا ہوں، سارا دن تو گھر میں رہ کر پلنگ توڑتا رہتا ہے۔ وہ ایک ادا سے خود کلامی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہنس بھی رہی تھی۔ وہ اس بات کو جھوٹ سمجھ رہی تھی، وہ نہ جانتی تھی کہ وہ کتنا مصروف ہوتا ہے۔ اس سب میں اس بیچاری کی بھی غلطی نہ تھی۔ جب سے وہ آئی تھی اس نے اسے فارغ ادھر ادھر پھرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ وہ مزید وہاں پر نہ رکی اور گھر کے اندر پہنچ گئی۔ ابھی وہ وہاں پر پہنچی ہی تھی کہ اسے ایک ان نون نمبر سے میسج ریسیو ہوا، جب گھر آنا ہو تو بتا دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ میسج پڑھ کر تو اسے آگ لگ گئی۔ وہ یہی سوچنے لگی کہ آخر تبریز کے پاس اس کا نمبر کہاں سے آیا۔ غصے کے باوجود بھی اس نے روکھا پھیکا اوکے بول دیا، کیونکہ اسے گھر تو جانا ہی تھا۔ تبریز اپنے کمرے میں بیٹھا یوں ہی موبائل استعمال کر رہا تھا کہ اچانک سے اس کے موبائل کی اسکرین پر ایک میسج جگمگانے لگا۔
وہ میسج مس میک اپ کی طرف سے آیا تھا۔ اسے دیکھ کر تو تبریز کی باتیں کھل گئیں۔ جیسے ہی اس نے میسج اوپن کیا تو فوراً سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ وہ اسے بلا رہی تھی۔ مغرب کی اذانیں تبریز کو راستے میں ہی آ گئیں۔ اب کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ تیز تیز گاڑی چلاتا ہوا 10 منٹ کے اندر ہی اسے لینے کے لیے پہنچ گیا، مگر وہ ابھی تک باہر نہ نکلی تھی۔ تبریز نے اسے میسج کیا کہ وہ باہر آ جائے تو فوراً سے ہی بلو ٹک ہو گئے، جس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ آن لائن ہے۔ میسج دیکھنے کے بعد بھی اس نے کوئی رپلائی نہ کیا تو تبریز کو غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا غصہ بڑھتا، وہ گیٹ سے باہر آتی دکھائی دی اور آتے ساتھ ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ سنبھال گئی۔ ویسے تو ہر وقت بڑا مینرز کرتی رہتی ہو، تم میں بڑے مینرز ہیں، میسج دیکھنے کے بعد رپلائی کیوں نہیں کیا کہ تم آ رہی ہو؟ وہ دبے دبے غصے کے ساتھ چلایا۔ اسے زنیرہ کی یہ حرکت تکلیف پہنچا گئی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہتی ہوں، میں تو اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ اگر آپ پہ مینرز ہوتے تو یوں میرا نمبر نہ چراتے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ غصے کی وجہ سے زنیرہ کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اسے تبریز کا یوں میسج کرنا بالکل بھی اچھا نہ لگا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ٹھرکی قسم کا لڑکا ہے جو اب اس پر لائن مارنا چاہتا ہے، اسی لیے ہی میسج پر بات چیت کا آغاز کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کر تو تبریز کو چپ لگ گئی۔ واقعی میں اس نے اپنی دادی کے فون سے اس کا نمبر چرایا تھا۔ تبریز نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ گاڑی چلانا شروع کر دی۔ سارا راستہ ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر پہنچے تو وہ فوراً ہی گاڑی سے اتر کر چلی گئی اور وہ اس کی پیٹھ تکتا رہ گیا۔ وہ اس سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا تھا، مگر اسے موقع ہی نہ مل رہا تھا۔ جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو، ایک نہ ایک دن تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ خود کلامی کرنے لگا اور خود بھی اب حویلی کے اندر آ گیا۔ زنیرہ کہیں بھی موجود نہ تھی۔ یہ دیکھ کر اسے بہت زیادہ مایوسی ہوئی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھی ہوگی، مگر وہ تو شاید اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ بھی بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کے کھانے کا وقت تھا مگر اس کی تو بھوک ہی مر گئی تھی۔ وہ جاتے ساتھ ہی سو گیا۔ وہ سارے دن کا تھکا ہارا تھا۔ وہ آج شہر کا چکر لگا کر آیا تھا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک سے اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹے خان آ جائیں، آپ کو بی بی صاحبہ کھانے پر بلا رہی ہیں۔ وہ ملازم تھا جو دستک دینے کے ساتھ ساتھ اسے باہر بھی بلا رہا تھا۔ امی سے جا کر کہہ دو کہ مجھے بھوک نہیں ہے اور کوئی بھی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی ملازم کو جواب دیا تو وہ بیچارہ واپس آ گیا۔ زنیرہ بھی کھانا کھانے کے لیے نیچے نہ آئی۔ وہ تو اپنی دوستوں کے ساتھ کھانا کھا کر آئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے تبریز کی آنکھ کھلی تو وہ فوراً سے بستر سے اٹھ گیا۔ وہ بھوک کا کچا تھا اور اب تو اسے بھوک بالکل بھی برداشت نہ ہو رہی تھی۔ اس وقت تو اس نے غصے میں کہہ دیا تھا کہ اسے بھوک نہیں ہے، مگر اب وہ خود پر کنٹرول نہ رکھ پا رہا تھا۔ اس کے پیٹ میں چوہوں نے ادھم مچا رکھا تھا، اس لیے ہی وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ سیدھا کچن میں آیا اور فریج سے فروزن آئٹم کا ڈبہ نکال کر اوون میں رکھ دیا۔ بے شک وہ گاؤں میں رہتے تھے مگر یہاں پر انہیں ساری سہولیات ہی میسر تھیں۔ ویسے بھی انہیں روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، اس لیے ہی انہیں شہر جیسی سہولیات گاؤں میں ہی حاصل تھیں۔ اوون میں کھانا رکھنے کے بعد وہ کچن سے باہر نکل آیا۔ بار بار ہی اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ کیا بات ہے سمیر، کیوں سر کھا رہے ہو؟ کال ریسیو کر کے جیسے ہی فون کان سے لگایا تو نہ جانے دوسری طرف سے ضمیر نے کیا کہا کہ وہ غصے سے ہی پاگل ہو گیا۔ ہاں تو اڑا دو اسے، میں نے کہا تھا کہ وہ جہاں بھی نظر آئے اس کے سینے میں گولی اتار دینا، اور تم ابھی تک پوچھ رہے ہو؟ وہ دبے دبے غصے کے ساتھ چلایا۔ اچانک سے اسے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو اس نے فوراً سے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں پر زنیرہ کھڑی تھی جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے اس کی ساری بات ہی سن لی تھی اور اب اسے تبریز سے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا گلاس تھا۔ وہ پانی لینے کے لیے نیچے آئی تھی اور اب وہ گلاس زمین پر نہ جانے کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ تبریز اس کی طرف بڑھتا اور اس سے کچھ کہتا، وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ یا اللہ، پتہ نہیں یہ پاگل کسی سے کیا کہہ دے۔ وہ سر پر ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے بولا اور پھر کچن میں آ گیا۔ اب اس کا کھانا گرم ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پھر سے اپنے کمرے میں آیا اور فوراً ہی سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ وہ فریش ہو کر جب کمرے سے باہر آنے لگا تو زنیرہ کے کمرے سے آوازیں آنے پر نیچے آنے کی بجائے اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ امی پلیز، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، آپ ابھی کے ابھی مجھے یہاں سے لے جائیں۔
وہ گیلی آواز کے ساتھ کہہ رہی تھی اور اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ یہ سن کر تو وہ 1 منٹ کے لیے ٹھٹک گیا۔ وہ تو رات کی بات بھلا چکا تھا، مگر اس کی بات سن کر اسے فوراً ہی ساری بات یاد آ گئی اور وہ اسی وقت ہی اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مگر زنیرہ کو کوئی ہوش نہ تھا۔ بس بہت ہوا، میں ایسے گھر میں کیسے رہوں جہاں 1 نمبر اتنا ہینڈسم مرد رہتا ہو۔ وہ بات کرتے کرتے پلٹی اور اسے دیکھ کر اس کا سانس خشک ہو گیا، اسی لیے ہی جلد سے بات کا رخ بدل دیا۔ ٹھیک ہے امی، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ وہ جلدی سے ماں کو خدا حافظ کہہ کر موبائل بند کر گئی۔ وہ اب خوف کے مارے لرز رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کی بھی جان لے لے گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میرے حسن پر اتنی فدا ہو۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ زنیرہ کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ زمین پر گر جائے گی، مگر وہ زمین پر نہ گری اور یہ سچویشن فیس کرنے کے لیے صحیح سلامت کھڑی رہی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے تھا۔ اسے کسی چیز کا کوئی ہوش نہ تھا، بس اسے ایک ہی چیز یاد آ رہی تھی کہ وہ کسی کو مارنے کا کہہ رہا تھا۔ اب وہ بالکل اس کے قریب آ گیا اور وہ سانس روکے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کا سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تبریز بھائی، آپ سچ میں حسین ہیں، وہ کانپتی آواز کے ساتھ ڈرتے ہوئے بولی۔ اس کی زبان بھی اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی اور وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے بھائی کہہ رہی تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے بھاگنے لگی، مگر تبریز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اب بالکل اس کے سامنے آ کھڑی تھی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر پن کر دیا اور خمار آلود لہجے میں اسے دیکھنے لگا۔ تم نے جو دیکھا، اگر وہ کسی کو معلوم ہوا تو اگلی باری تمہاری۔ وہ معنی خیزی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ زنیرہ نے نظریں جھکا رکھی تھیں، اسی لیے وہ اس کی مسکراہٹ نہ دیکھ پائی، اور اگر اوپر دیکھتی تو بالکل ہی سمجھ جاتی کہ معاملہ کچھ اور ہے، یا شاید پھر بھی نہ سمجھتی، کیونکہ اس نے اپنے کانوں سے سب کچھ سنا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی قید سے آزاد کر گیا اور خود بھی اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے گیا تو زنیرہ دوڑ کر گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ وہ اب زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے آنسو بہانے لگی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ کسی کو بتاتی تو وہ زندہ نہ رہ پاتی، اور اگر نہ بھی بتاتی تو اسے کوئی سکون نہ مل رہا تھا۔ دادی جان، اب بہت ہوا، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، آپ میرا نکاح کرا دیں۔ اس واقعے کے اگلے ہی روز وہ صبح سویرے رخسانہ بیگم کے کمرے میں پہنچ گیا۔ پوتے کے منہ سے یہ بات سن کر تو رخسانہ بیگم دل سے خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آج ہی کاشف سے بات کرتی ہوں، دیکھتے ہیں پھر وہ کیا کہتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دادی جان، مجھے نہیں معلوم کہ چچا کیا کہتے ہیں، مجھے تو بس زنیرہ سے شادی کرنی ہے۔ پوتے کی بےتابی وہ دیکھ رہی تھی، اسی لیے اسے سمجھا بجھا کر باہر بھیج دیا اور فوراً سے ہی بیٹے کو کال ملا دی۔ جب انہوں نے کال ختم کی تو ان کی مسکراہٹ پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ زنیرہ اس دن کے بعد اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی، اور آج اس واقعے کو پورے 2 دن گزر چکے تھے۔ اس وقت کے بعد اس نے اپنے گھر بھی کال نہ کی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ گھر والوں سے کیا کہے، اور اسے یہ بھی حیرت ہو رہی تھی کہ آخر اس کی ماں نے اسے کال کیوں نہیں کی۔ وہ تو ہر روز ہی اسے کال کیا کرتی تھی۔ اچانک سے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ فوراً سے اٹھ کر دروازہ کھولنے پہنچ گئی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ سامنے اس کے ماں باپ کھڑے تھے۔ وہ فوراً ہی اپنے ماں باپ کے گلے سے لگ گئی۔ بابا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ آ رہے ہیں؟ وہ روندی ہوئی آواز کے ساتھ شکایت کرنے لگی۔ بیٹا، ہم تو تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے، مگر یہ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سمیرہ بیگم بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ امی چھوڑے نہ ان باتوں کو، آپ بتائیں سفر کیسا رہا؟ وہ اب بات کو گھمانے لگی۔ وہ دونوں اب اس کے کمرے میں آ گئے۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں پر اپنے ماں باپ کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور پھر انہی کے ساتھ ہی نیچے آ گئی۔ گھر کے سبھی لوگوں نے بیٹھ کر ایک ساتھ رات کا کھانا کھایا اور خوب گپیں ماری۔ تبریز بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں پر اس کے چچا چچی 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہی آئے ہیں، اور انہوں نے کال پر ہی یہ بتا دیا تھا کہ وہ آتے ساتھ ہی ان دونوں کا نکاح کروا دیں گے۔ پہل تو سمیرہ بیگم اپنی مرضی سے ہی شہر گئی تھی، مگر اب انہیں شہر کی چکا چوند کچھ متاثر نہ کر رہی تھی، اسی لیے ہی وہ گاؤں واپس آ گئیں، اور انہیں تبریز بھی بہت پسند تھا، اور اسے اپنا داماد بنانے پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔
بلکہ کسی کو ہی کوئی اعتراض نہ تھا سوائے مصباح بیگم کے۔ وہ اپنی بھانجی کو بہو بنانا چاہتی تھی، اسی لیے ہی دیور دیورانی کے آنے پر ان کا موڈ کچھ ٹھیک نہ تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، مگر گھر کے بڑے رخسانہ بیگم کے کمرے میں بیٹھے ان دونوں کے رشتے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ فاروق، تم مجھے بتاؤ، کیا تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ وہ بہو کی نیت جانتی تھی، اسی لیے ہی بیٹے سے پوچھنے لگی۔ نہیں اماں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بھلے آپ آج ہی نکاح کروا دیں، مجھے میری بھتیجی سے زیادہ اور کوئی عزیز نہیں۔ فاروق خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ان کی بیوی کے منہ پر 12 بج گئے، مگر ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ شوہر کی بات کاٹ سکیں۔ وہ شروع سے ہی جانتی تھی کہ اگر ان کے شوہر نے حامی بھر دی تو وہ کچھ نہ کر پائیں گی، اور وہ ہمیشہ اسی بات سے ہی ڈرتی آئی تھی۔ جو اب ہو چکا تھا تو پھر طے ہوا کہ اگلے جمعے ہی ہم تبریز اور زنیرہ کا نکاح کر دیں گے۔ میں تو کہتی ہوں کہ رخصتی بعد میں رکھ لیں، لیکن بچے جیسا کہیں گے ویسا کر لیں گے۔ وہ لوگ بڑے آرام سے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، انہیں خبر نہ تھی کہ باہر نمرا ان کی سب باتیں سن رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے دادی کی بات سنی تو فوراً سے بھاگ کر اپنی کزن کے پاس آ گئی۔ وہ زنیرہ سے عمر میں ذرا کم تھی، مگر چالاکیاں اس سے زیادہ کرتی تھی۔ آپی، آپ کو پتہ ہے آپ کا اور بھیا کا نکاح ہے، اور وہ بھی اگلے جمعے۔ وہ ابھی اس کے کمرے میں آئی تھی اور آتے ساتھ ہی اس کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ شوق کے عالم میں چلائی۔ آپی، مجھے بھی ابھی معلوم ہوا ہے، دادی کے کمرے میں سبھی بیٹھے آپ لوگوں کے نکاح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ خود چل کر دیکھ لیں۔ نمرا ایک ادا سے کندھے اچکا کر بولی۔ نمرا کی بات سن کر تو اسے سام سونگ گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ نمرا اس کے سر پر بم پھوڑنے کے بعد وہاں سے چلی گئی، مگر ابھی بھی وہ شوق سے نہ نکلی تھی کہ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ یہ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، میں جانتی ہوں کہ یہ سب آپ ہی کروا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس کے کمرے میں آیا تو وہ اس پر پھٹ پڑی۔ اچھا، تو تم تک خبر پہنچ چکی ہے؟ وہ سر ہلاتے ہوئے مسکراہٹ سے بولا۔ اس کی مسکراہٹ تو زنیرہ کے غصے کو مزید ہوا دے گئی۔ میں آپ جیسے خونی سے بالکل بھی شادی نہیں کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے۔ وہ اب انگلی دکھاتے ہوئے اپنا فیصلہ سنانے لگی۔ اس کی بات پر وہ غصہ نہ ہوا، بلکہ کہا لگا کر رہ گیا، اور وہ بیچاری پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگی کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ زنیرہ، چاہے میں خونی ہوں یا لٹیرا، لیکن شادی تو تمہاری میرے ساتھ ہی ہوگی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے احترام سے بولا۔ اب بھی وہ اسے جلا رہا تھا۔ اگر وہ اسے سچ بتا دیتا تو اس بیچاری کی غلط فہمی دور ہو جاتی، مگر اس نے اس سچ کو شادی کی رات کے لیے بچا کر رکھ دیا۔ اگلی صبح زنیرہ کے ماں باپ اس کے کمرے میں آئے اور اسے اتنا بڑا دھچکا دے دیا جو وہ پہلے سے ہی جانتی تھی، مگر ماں باپ کے منہ سے سن کر تو واقعی میں اسے ایک دھچکا لگا۔ بیٹا، مجھے امید ہے کہ تم میری عزت رکھو گی، اور اب ہم بھی تو تمہارے ساتھ یہیں پر رہیں گے، تو پھر کیا اعتراض ہے؟ کاشف خان بیٹی کی اداسی دیکھ کر بولے۔ باپ کی بات سن کر تو اسے چپ لگ گئی، کیونکہ وہ انہیں سچ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ آخر کیوں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ اپنی موت سے ڈر رہی تھی۔ اس کی خاموشی کو اس کے والدین نے رضامندی سمجھ لیا اور اس کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ایک لحاظ سے تو وہ خوش بھی تھی کہ اس کے ماں باپ اب یہیں پر رہیں گے، کیونکہ اسے بھی گاؤں کا ماحول اب پسند آنے لگا تھا، مگر اسے یہ رشتہ بالکل بھی پسند نہ تھا۔ ایک ہفتے کے اندر ہی ان کے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی، اور نکاح کے ساتھ ساتھ رخصتی بھی طے ہوئی، اور وہ بھی تبریز کے کہنے پر۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی کمرے سے کم نکلتی تھی، اب تو مکمل طور پر ہی کمرے سے نکلنا بند کر دیا۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ اس کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر کیا کام کرتا ہے، اسی لیے ہی وہ بدگمان ہو رہی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ بلیک کلر کی شیروانی میں ملبوس واقعی میں کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ اپنی محبوب بیوی پر پڑی تو وہ ٹھنڈی آب بھر کر رہ گیا۔ وہ سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ بے شک اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا، مگر نٹ کے باریک گھونگھٹ سے اسے سب کچھ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ زنیرہ کے ماتھے پر لٹکتی بندیا چاند ستارے سے کم نہ لگ رہی تھی، اور اس کے کانوں میں پہنے جھمکوں میں تو تبریز کی جان ہی اٹک گئی۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا بیڈ کی طرف آیا اور بنا وقت ضائع کیے ہی اس کا گھونگھٹ ہٹا دیا، مگر اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر
وہ پہلے کچھ پریشان ہو گیا اور پھر مسکرانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آنسو کیوں بہا رہی ہے۔ اسی وقت ہی اس نے سوچ لیا کہ اب وہ اس کی بدگمانی دور کر دے گا۔ زنیرہ، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں کوئی قاتل نہیں بلکہ CBI آفیسر ہوں، اور میرا کام ہی ایسا ہے کہ مجھے چھپ کر ہی ساری کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔ اس کی بات سن کر تو زنیرہ کا دماغ ہی گھوم گیا اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں بھی مزید تیزی آ گئی۔ وہ تو اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی چور ڈاکو ہے، مگر آج اس کے منہ سے یہ سب سن کر تو اس کے دل کو کچھ ڈھارس بندھی تھی۔ مگر پھر بھی اسے تبریز پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر اس نے اسے پہلے سچ کیوں نہیں بتایا۔ میں جانتا ہوں کہ اب تم مجھ پر غصہ کرو گی کہ میں نے تمہیں پہلے سچ کیوں نہیں بتایا۔ اس کے پیچھے بھی ایک مصلحت تھی، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر تم پیٹ کی کچی تو نہیں۔ وہ کہا لگاتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جن کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی۔ اگر آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو شاید آج… یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ کہنے والی تھی کہ شاید آج وہ اس سے محبت کرتی ہوتی، مگر اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ تو شاید آج کیا؟ وہ اس کے الفاظ پکڑ کر بیٹھ گیا، مگر وہ کوئی بھی جواب نہ دے رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگی تھی، کیونکہ کچھ دنوں سے اس سے تبریز کی پرسنالٹی متاثر کرنے لگی تھی، مگر جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ غلط کاموں میں ملوث ہے تو وہ بیچاری اس سے بدظن ہو گئی تھی۔ اب اس کی ساری غلط فہمی دور ہو چکی تھی، اس لیے ہی وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ وہ ایک لڑکی تھی اور اس کا نکاح بھی اب ہو چکا تھا، اسی لیے ہی وہ اپنے مجازی خدا کی طرف مائل ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر تو تبریز بھی مسکرانے لگا۔ بیگم صاحبہ، اب بھی یہ بات کسی سے نہیں کہنی۔ گھر کے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں CBI میں ہوں، اسی لیے ہی میں اپنا کام اچھے طریقے سے کر پا رہا ہوں۔ وہ اب اسے سمجھانے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اب بھی جا کر مسجد میں اعلان کروانے والی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ کہا لگا کر رہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ اسے دل سے قبول کر چکی ہے۔ زنیرہ، تم نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جب سے مجھے علم ہوا تھا کہ تم میری منگیتر ہو تو میں بنا دیکھے ہی تمہیں چاہنے لگا تھا، اور جب تمہیں دیکھا تو ایک نظر میں ہی تم پر دل ہار بیٹھا۔ کیا تم مجھے قبول کرتی ہو؟ وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رضامندی بھی معلوم کر رہا تھا۔ اب بھی زنیرہ کے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے۔ اس کی بات پر تو وہ شرما کر رہ گئی۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ وہ اسے قبول کرتی ہے یا نہیں، حالانکہ وہ تو کچھ گھنٹے پہلے ہی مولوی صاحب کے کہنے پر اسے قبول کر چکی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور بس مسکراہٹ سے ہی کام چلا لیا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی سمجھ گیا کہ وہ بھی اسے چاہتی ہے۔ تبریز کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے دل سے چاہے، اور اس کے دل کی خواہش اب پوری ہو چکی تھی۔ زنیرہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، کیونکہ اسے شروع سے ہی اس طرح کے مرد اچھے لگتے تھے جو کسی بڑے عہدے پر ہوں، اور وہ بھی دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی بچپن کی منگیتر کو حاصل کر لیا تھا۔ تبریز، اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر ہلا رہی تھی، مگر وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا کیونکہ رات کو بھی اس کی نیند پوری نہ ہوئی تھی۔ زنیرہ، کیا ہے، سونے دو نا، وہ نیند سے چور لہجے میں بولا، مگر وہ پھر بھی اسے ہلاتی رہی تو اسے زبردستی اٹھنا ہی پڑا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں تنگ کر رہی تھی؟ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولا، نیچے نہیں چلنا کیا؟ سبھی لوگ ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ بے شک ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی، مگر اب بھی وہ ویسے ہی شرما رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، اب کیوں شرما رہی ہیں؟ اب تو ہم ایک ہو چکے ہیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تو وہ جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ پھر سے رومانس جھاڑنے لگا تھا، اور زنیرہ کے پاس بالکل بھی وقت نہ تھا، ابھی اسے تیار بھی ہونا تھا۔ وہ ہاتھ چھڑا کر باتھ روم کی طرف بھاگ گئی اور وہ وہیں پر بیٹھا مسکراتا رہ گیا۔ جب وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو اس کے لمبے گھنے بال کمر پر لہرا رہے تھے اور ان سے پانی بھی نیچے گر رہا تھا کیونکہ وہ نہا کر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر تو وہ ایک منٹ کے لیے ٹھٹک گیا اور فوراً سے بیڈ سے اتر کر اسی کی طرف آ گیا۔ وہ اس کے دونوں کندھوں کو تھامے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا۔ زنیرہ فوراً وہاں سے ہٹ گئی اور مسکرانے لگی، جتنا تڑپانا ہے تڑپا لو، بعد میں تم بھی ویسے ہی تڑپو گی۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ ان کی زندگی کا ایک حسین ترین سفر شروع ہو چکا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اب ان کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے اور زنیرہ تو اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔
پہلے وہ اسے تھوڑا بہت ہی پسند آیا تھا، مگر اب تو وہ اسے ٹوٹ کر چاہنے لگی تھی۔ اسے اپنے جیون ساتھی سے سچی محبت ہو گئی تھی، اور تبریز بھی اسے پا کر بہت خوش تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ان کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ دو معصوم اور ایک دوسرے سے انجان دل اب ایک ہو چکے تھے، جنہیں کوئی بھی جدا نہ کر سکتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔